अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वैरक के साथ, ब्रॉट टू यू बाय वैरक फार्मास्यूटिकल्स। मुझे कहते हैं माहनूर। हर प्रोग्राम की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम इस बीमारी के हवाले से बात करेंगे जो कि हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उससे रिलेटेड बहुत सी मिथ्स भी हैं, क्या इलाज है, क्या सिम्टम्स हैं, विल टॉक अबाउट दैट। जी जनाब, आज हम बात करेंगे OCD के हवाले से, यानी वहम की बीमारी। क्यों ये बीमारी इतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, इसके साथ साथ जानेंगे इसका इलाज क्या है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर उमर मुर्तज़ा शेख मौजूद हैं, जो कि एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट साइकेट्रिस्ट किंग अब्दुल्ला टीचिंग हॉस्पिटल मानसहरा के साथ मुंसलिक हैं। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मानूर, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें OCD के हवाले से तो बेसिकली ये है क्या, और ये क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, ओरिजिनेट क्यों होता है ये बेसिकली? मानूर, इस तरह के जो OCD है उसकी जो एब्रिविएशन है वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक ऑब्सेशंस का और एक कंपल्शन का, और उसी के साथ इसकी डिवीजन भी हुई है टाइप्स के ऊपर। अगर आप ये बोलें कि ये क्यों ज्यादा फैल रहा तो यानी कि इसकी जो हम लोग को रिसर्च के साथ पता चलता है ये पहले से ही मौजूद। सही सही। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सेहत की बात वैरी के साथ FM 100 एबटाबाद स्टेशन से। आज हम बात कर रहे हैं वहम की बीमारी के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर उमर मुर्तज़ा शेख मौजूद है, जो कि एक्टिंग डिस्ट्रिक्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, किंग के साथ मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? जी। हम बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि ये ओरिजिनेट क्यों होता है, और आप हमें बता रहे थे कि ये पहले से ही होता है, इसकी जरा डिटेल बताइएगा। जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर इस तरह है कि ये वहम की बीमारी भी इसको कहा जाता है। इसकी जो ओरिजिनेशन है, ये मरीज बाज लोगों के अंदर कुछ इसकी मौरूसी एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से भी होता है, बाज स्ट्रेस की वजह से ये ट्रिगर करके आगे OCD की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं, और वक्त के साथ इसकी शिद्दत में भी ज्यादा भी हो सकती है, और इसके अंदर अगर इसका इलाज वक्त के साथ ना किया जाए तो आदमी के लिए काफी मसाइल बन सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी के ऊपर काफी असर पड़ता है। सही सही। और अगर देखा जाए कि ये हमारी सोसाइटी में इसकी प्रेवलेंस क्या है, कितनी कॉमन है ये बीमारी, कितने % लोगों को है ये? जो रिसेंट रिसर्च बताती है उसके अंदर तो ये कहा गया कि जी आजकल के दौर के अंदर हम लोग अगर देखते हैं, पहले तो ये कि मर्दों और औरतों के अंदर इसकी रेशो तकरीबन सेम ही है, तो ज्यादा फर्क नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि खवातीन के अंदर ये थोड़ी सी ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा ये कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो 100 बंदों के अंदर 1 से 2 बंदों को OCD की बीमारी होती है। यानी कि अगर हम लोग इस तरह देखें कि एक अगर क्लास हो तो एक क्लास के अंदर या एक स्कूल के अंदर अगर 1000 के करीब या बच्चे हैं, तो हम लोग उनके अंदर यही कहेंगे कि 10 से 20 बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस बीमारी के अंदर मुंसलिक होंगे, और इसके साथ वो अपनी जिंदगी को वो स्ट्रगल के साथ अपनी जिंदगी गुजार। सही। तो इस बीमारी में क्या करता है इंसान? वहम होता है, उसे कुछ स्पेसिफिक चीजों का वहम होता है, या हर चीज का उसको वहम होता है, डर होता है, खौफ होता है, क्या हो रहा होता है आपकी बॉडी में, क्या हो रहा होता है? क्या अगर नहीं उस वहम को दबाने की कोशिश करे, उसे हावी ना करे, तो तबीयत खराब होने लग जाती? क्या होता है बेसिकली? बेसिकली ये जो बीमारी है इसको हम लोग कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके अंदर एक चीज होगी ऑब्सेशन और एक होगी कंपल्शन। ऑब्सेशन के अंदर जो हम लोग कहते हैं वो ये चीज है कि जी उसको सोचे आती हैं, जिस तरह वहम हम लोग कहते हैं, तो उसको ना चाहते हुए जो चीजें वो नहीं चाहता सोचना, और उसको रोकने के बावजूद वो सोचे उसके जहन में आती हैं। वो सोचे भी हो सकती हैं, वो किसी चीज के अक्स भी हो सकते हैं, और वो अर्ज और इम्पल्स भी हो सकती है कि एकदम उसको अर्ज हो कोई चीज करने की, और उसकी इकसाम मुख्तलिफ है। ऑब्सेशंस की जो हम लोग की कॉमन है, जो कॉमन टाइप्स हैं, उसमें हम लोग 3 से 4 कहते हैं। एक होता है ऑब्सेशंस ऑफ कंटेमिनेशन, यानी
को कोई चीज गंदी लग गई या कोई बीमार गंदगी से उनको हो के यानी मैं गंदा हो गया हूँ या मेरे हाथ धुले नहीं है, या उनको इस तरह हो कि मैं जल्दी से हाथ कपड़े को कुछ किसी का हाथ लग जाए तो उनको होता है कि जी ये पूरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो वो उसके अंदर अपने आप कपड़ों को धोने लग जाएंगे, वो अपने आप को साफ करने की कोशिश करेंगे और दूर रहने की कोशिश करेंगे, उन चीजों को उन जगहों को अवॉइड करेंगे जहाँ पे उनको इस तरह की इंटरेक्शन हो सके। फिर इसी के अंदर आ जाता है कि उनको ख्याल आता है कि वो शायद कहीं अपने आपे से बाहर ना निकल जाए, कंट्रोल को लूज न कर दे। वो इसमें भी आ सकता है कि यानी कि उनको खौफ होता है, इस वहम होता है इस खौफ के साथ कि कहीं मैं किसी को नुकसान ना पहुंचा दूं, कहीं मैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दूं, जिसको वो बार बार रिकॉल करते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी होता है कि कहीं ना कोई किसी की बेइज्जती न कर दूं बिला वजह, या इस तरह की उनको इम्पल्स आती है और वो कंट्रोल लूज करने के खौफ में रहते हैं फुल टाइम। इसके अलावा मनफी ख्यालात ऐसे भी आ सकते हैं ये ऑब्सेशंस के अंदर ही, जिसके अंदर आपकी सेक्सुअल नेचर की एक होती है, या और ब्लास्फेमस यानी कि दीन के खिलाफ, या अपने जो हम लोग के यहाँ नाजेबा बातें हैं या हम लोग उनको कल्चरली जो चीजें मुनासिब नहीं है ना चाहते हुए उनको वो ख्यालात आती हैं। और लेकिन इस सारी कैटेगरी के अंदर एक चीज बहुत जरूरी है कि ये ख्यालात उनके हों और ये ख्यालात हों जो कि वो कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन वो रुकते नहीं है और इनकी वजह से उनको बहुत ज्यादा उनकी तबीयत में नासाजी और उनको बेचैनी और उनको डिस्ट्रेस होता है, उनको नाजेबा महसूस होता है। तो ऑब्सेशंस की तो ये मेन टाइप्स हो गई थी। उसके बाद आ जाती है कंपल्शन। कंपल्शन में भी इसी तरह के वो इनके नतीजे में ऑब्सेशंस को कम करने के लिए या कोशिश करते हैं कि उन कंपल्शंस करते हैं जिसकी वजह से वो कंडीशन या वो फियर उनका कम हो जाए। और इस दौरान इनको ये पता होता है कि ये कंपल्शंस कोई मीनिंग नहीं रखती और इनकी वजह से वो चीज खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी इस उम्मीद में कि उसको शायद कम कर दें या फॉर टेम्पररी रिलीफ वो कंपल्शंस करते हैं। वो कंपल्शन की टाइप ये हो सकती है तो वो जिस तरह उनको ख्याल आया कि जी मैं गंदा हूँ या मेरे साथ गंदगी लगी है तो वो बार बार हाथ धोएंगे। और इसी के साथ एक और कंपल्शन ऐसी भी आ जाएगी कि उनके ज़हन में आएगा कि जी कंपल्शन मैंने करनी है, अगर मैंने हाथ धोने हैं तो 7 दफा धोऊंगा तो साफ होऊंगा, अगर मैंने कहीं जाना है तो मैं 7 कदम पे मोड़ दूंगा तो मैं सही रास्ते पे आऊंगा, अगर 6ठे कदम पे मोड़ आ गया तो मेरे लिए मसला होगा। इसी तरह उनकी जो धोने की चीज है वो घर को भी धोते होंगे बार बार, वो अपने आप को भी साफ करेंगे, अपने कपड़ों को साफ करेंगे, वो अपने आप को सेट करने में टाइम ज्यादा लगाएंगे और वो इतना ज्यादा टाइम होगा कि उनकी डेली रूटीन उस पर इफेक्ट होगी, उनके लोगों के साथ मामलात इस पर इफेक्ट होंगे और उनकी जो जरूरी काम है वो इसकी वजह से पूरे नहीं होते और वो रास्ते दरमियान में रह जाते हैं। इसी के साथ वो जो कंपल्शन है उसमें ऐसी भी आती है कि वो बार बार किसी चीज को चेक करेंगे कि कहीं ताला लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, कहीं में एक काम करना है तो वो काम करके आया हूँ कि नहीं करके आया, वो ये भी चेक करेंगे कि अपने आप को जिस्म को चेक करेंगे कोई नुकसान तो नहीं हो गया, कोई नस्ल तो नहीं हो गया। ये सोचों के नतीजे में जो कंपल्शन आती है उसके अंदर होता है। और इनकी जो बाकी किस्में हैं उसमें ये आता है कि बाज ऐसी होती हैं जिसमें वो बार बार लिख रहे होंगे या एक ही चीज को वो बार बार पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक दिन में वो 6 से 7 घंटे जो है वो कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, वो सेम चीज को रिपीट करते रहेंगे और वो इसी चीज में खाली उन सोचों को कम करने के लिए। इसके अलावा भी और काफी कंपल्शंस होती हैं लेकिन उनके डिफरेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि बाज़ लोगों को ख्याल आता है कि यानी कि कोई नुकसान हो जाएगा जब तक मैं एक जगह यानी फॉर एग्जांपल एक स्टोर है जो जिसका उनको पता है वो उसके पास जाके उधर से वापस नहीं आएंगे तब तक वो चीज वो या वो चीज उनकी दूर नहीं होगी। तो वो जो कंपल्शंस हैं वो इस तरह की होती हैं और इन्हीं की वजह से ज्यादातर जो है उनका टाइम दिन का वो वेस्ट होता है और कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ डेली एक्टिविटी बहुत ज्यादा मुतासर होती है। सही सही। अगर बात की जाए ओसीडी की तो क्या ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है या ये जेनेटिकल भी होती है? समटाइम्स इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे अभी हम कोरोना वायरस को जो है एक तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी में इतने लोग जो हैं जान की बाजी हार गए तो हमें बहुत डर लगता है
گھر سے باہر جاتے ہیں آتے ہیں 10 دفعہ ہاتھ دھونا، اس کو کچھ لوگ ہیلدی بھی کنسیڈر کرتے ہیں، کچھ لوگ سم ٹائمز کسی اسٹریس کی وجہ سے کسی چیز میں گزرے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایک انوائرمنٹ کی وجہ سے، اپنی ایک سراؤنڈنگ کی وجہ سے ایک عادت ڈیولپ کر دیتے ہیں. کیا وہ او سی ڈی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہم کی طرف لے کے جاتی ہے، یا یہ جینیٹیکل بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے اس میں دو تین چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی. جو اسپیسیفکلی اگر ہم لوگ او سی ڈی کی بات کریں تو جینیٹیکل پری ڈسپوزیشن کتابوں میں کہا گیا کہ جی ہے. اس کی کوئی ایک فکس ہم لوگ کہیں کہ جی جس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے وہ ہم لوگ ابھی تک ریسرچ میں کلیئر کٹ نہیں ہے. لیکن جو آپ کا ہارمونل ڈسبیلنس ہوتا ہے دماغ کے اندر، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہوتا ہے. ادروائز ہماری جو اسٹڈیز ہیں اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی ایک ہمارے سینئر بھی تھے ڈاکٹر منیر صاحب، وہ بتاتے تھے کہ اینی اسٹریس کین ٹریگر اینی سائیکیٹرک. تو اگر جینیٹک پری ڈسپوزیشن بھی ساتھ میں ہو اور ساتھ میں آپ کا اسٹریس بھی ہو، جس طرح کووڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے، غربت کی ہے، معاملات کی ہیں، گھر کے اندر بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر زیادہ غصہ، زیادہ مسائل ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچہ فل ٹائم موسٹ آف دا ٹائم اسٹریس کے اندر سے جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی لائف کے اندر کافی بیماریاں آ سکتی ہیں، جن میں سے او سی ڈی بھی ہے. اور ہم لوگ کہیں کہ خالی یہ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. اور خالی بالکل خالی یہ جینیٹیکل یعنی کہ موروثی ہے، ایسا بھی ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بیس پہ یہ بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے، آتی ہے، اور وقت کے ساتھ اس کو مریض کے لیے مسائل ہوتی ہے. صحیح. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایک بیسکلی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سٹریس میں انسان رہتا ہے. کیا یہ بیماری اور بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے؟ جی اس طرح جو ہمارے ایکسپیرینس کے اندر بھی ہے اور کتابوں کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سائیکیٹری کے اندر، بکس کے اندر، تو یہ بتاتے ہیں کہ جی ڈپریشن کے ساتھ بھی او سی ڈی ہو سکتی ہے. او سی ڈی کی وجہ سے ڈپریشن، او سی ڈی کے پیشنٹس کے اندر سوسائڈ کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں جب وہ ٹریٹ نہیں ہوتی ہے اور وہ ڈسٹریسنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کنڈیشن آف انگزائٹی انسان کے لیے بہت ہی ڈسٹربنگ ہوتی ہے. وہ انسان کو ایک بے چینی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کو عام طور پہ ہمارے حالات میں تو دیکھیں لوگ تو سمجھتے ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈرامہ کر، لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری جو سوشل سپورٹ ہے بہت کم، لوگ دوسرے کی مسائل کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بس جو ان کے ذہن میں وہی دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، جس کی بیس پہ وہ نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، نہ وہ کسی تھراپسٹ کے پاس جا سکتا ہے، اور وقت کے ساتھ وہ بگڑ جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ آپ کی باقی بیماریاں بھی شروع ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ نفسیاتی اور بیماریاں بھی آ سکتی ہیں وقت کے ساتھ اگر اس کا علاج نہیں کیا. صحیح. ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بیماری بھی ہے. کیا سائن اینڈ سمٹمس ہوں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس آپ کو اپنے فرینڈ کو یا اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے کزنس کو، اپنے فیملی ممبرس کو لے کے جانا چاہیے؟ کیا ایسی چیز ہو جس پہ ہم نے بالکل کمپرومائز نہیں کرنا؟ دیکھیے کچھ علامات تو میں نے پہلے بتا دیے. اب ان کو اصل میں آج کل اتنا آدمی ہر کسی کی اپنے مسائل یا اپنی شیڈیول اتنا بزی ہے کہ وہ دوسرے کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈالتے قسم کی بات کی جا سکتی ہے. لیکن جب آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے، ایک بیماری کافی زیادہ شدت تک بگڑ چکی ہے. لیکن اگر ہو سکے تو جب آدمی کو تھوڑا سا بھی، ایک تو یہ کہ مریض اگر خود بولتا ہے کہ مجھے مسائل ہیں، مجھے مسئلہ ہے، تو کم از کم اس کو سنیں، اور اس کو سننے کے بعد اس کی بات کو رد کرنے کی جگہ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور پھر آپ اس کے ساتھ ریلیونٹ پتہ کریں کہ جی کیا مسائل اس کے کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. اب اسی کے اندر اگر ایک مریض کہتا ہے کہ میں اس چیز سے تنگ ہوں، تو آپ کو اس کے لیے ٹریٹمنٹ کروانی چاہیے. ایک بندہ اگر زیادہ روٹین کے اندر وہ عام روٹین سے زیادہ ٹائم لگا رہا ہے کسی بھی کام کے اندر، تو آپ کو اس سے پہلے پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا ایسا کر رہا ہے، اور اس کے جواب کے ساتھ آپ اس کی یعنی کہ فردر کر سکتے ہیں کہ جی ان کو کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے.
لیکن اب ہمارے یہاں جو OCD کے اندر کہا گیا کہ جو اگر ایک روٹین کے اندر 1 گھنٹے سے زیادہ لگاتے ہیں، بعض جگہوں پہ 1 گھنٹے کا کہا ہے، بعض دفعہ کہا ہے کہ زیادہ تر ٹائم آپ ایک کام میں لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ 1 گھنٹہ بغیر کسی وجہ کے باتھ روم کے اندر لگا رہے ہیں اور بار بار وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، تو وہ ان کو ضرورت ہے اسیسمنٹ کی بھی، اسیسمنٹ کے بعد جو ریلیونٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کی. اس کے علاوہ اگر وہ ایک کام ایسا کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ عام لوگ نہیں کرتے، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسیسمنٹ کروائیں اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو ٹریٹمنٹ بھی اسٹارٹ کروائیں. بالکل ٹھیک پروگرام آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ویرک کے ساتھ FM 100 ایبٹ آباد اسٹیشن سے. مجھے کہتے ہیں مہانور اور آج ہم بات کر رہے ہیں OCD کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ موجود ہیں جو کہ کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل میں ایکٹنگ ڈسٹرکٹ سائیکیٹرسٹ ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں سائن اینڈ سمٹمس آف OCD. ڈاکٹر صاحب لیٹس موو ٹورڈز دا ٹریٹمنٹ. واٹس دا ٹریٹمنٹ آف اٹ؟ مطلب کیا دوائیوں سے ہوگا علاج، تھراپسٹ سے ہوگا، لائف اسٹائل موڈیفیکیشن سے ہوگا، کس طرح ہوگا؟ جی اس میں پہلی تو یہ بات ہے کہ جو مریض آئیں گے ان کے اندر کس سیوریٹی کی ہے. اگر ایک نارمل یعنی کہ فرسٹ انیشل آپ کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر 2 قسم کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس ہے. ایک سائیکولوجیکل ہے اور ایک میڈیکل. سائیکولوجیکل کے اندر ہم لوگ ہوتے ہیں ایکسپوجر اینڈ رسپانس ٹریٹمنٹ، جس کے اندر ایکسپوز کیا جاتا ہے مریض کو اور پھر اس کی رسپانس کو ٹیلرڈ کیا جاتا ہے ان کو ود ٹائم. اس یہ CBT کے کمپوننٹ کے اندر آ جاتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی کے اندر. اور اس کے اوپر اس کے اندر لیکن ہر کوئی مانتا نہیں. ایک تو ٹائم کنزیومنگ، ٹائم بھی لگتا ہے، اور پیشنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ فلی اس کے اندر ساتھ میں انوالو ہوں. اور اس دوران ہر کوئی ایگری نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر جو انزائٹیز ہوتی ہیں وہ ہم لوگ پرووک کرتی ہیں کیونکہ ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اس سچویشن کے اندر. تو بعض لوگ ان انزائٹیز سے ڈر کے اس کے اوپر ایکسیپٹینس نہیں کرتے، بعض اس کو پریفر نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. لائف اسٹائل موڈیفکیشن کا اپنا فائدہ ہے کسی نہ کسی لیول کے اندر، لیکن یہ کنڈیشن OCD اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو ان دونوں میں سے ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. چاہے آپ ایکسپوجر رسپانس کریں یا آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ استعمال کریں تو آپ 70% جو پیشنٹ ہوتے ہیں دے گیٹ امپروومنٹ ود آئیدر آف دیم. اور اگر ان کی کمبائنڈ تھراپی ہو دیٹ وڈ بی مچ مور بیٹر فار دا پیشنٹ. صحیح. سو از اٹ ٹائم ٹیکنگ یا یہ کچھ ویکس میں ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے یا کافی لمبا ٹائم چلتا ہے؟ ایون پیشنٹ ٹھیک بھی ہو جائے تو بعد میں کیا ہونے کے خطرہ بھی ہوتا ہے اس چیز کا؟ جی OCD کی ٹریٹمنٹ کافی ٹائم ٹیکنگ. جس طرح میڈیکل ٹریٹمنٹ اور ایکسپوجر رسپانس ہم لوگ اگر اسٹارٹ کریں دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تو پاسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو جلدی امپروو ہو جائے گا کیونکہ جتنی بھی سائیکیٹرک کی illnesses ہیں ان میں 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. یا تو جب سائیکیٹرک illness کے اندر میڈیکل ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوتی ہے، میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کو ایک لیول پہ لے کے جاتی ہے، آپ کو نارملائز کرتی ہے. اس کے ساتھ آپ نے اپنی لائف اسٹائل موڈیفکیشن لازمی کرنی. اگر آپ اس میں نہیں کرتے تو آپ جگہ پہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا لیکن میں ایک گولی کھاؤں سارے مسئلے ختم. بالکل ایسا تو نہیں کرتا. ود ٹائم آپ جس طرح بڑھیں گے آپ کی رسپانسبلٹیز، آپ کی لائف کے اندر مسائل بڑھیں گے. اور اگر آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے ود ٹائم تو آپ کی جو نیڈ فار میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، کم ہونے کی. صحیح. تو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ ذہن میں صحیح. تو اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ چل رہی ہے اس کے ساتھ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لازمی کرنی ہے تاکہ اس کا جو ڈیوریشن ہے ٹریٹمنٹ کا وہ کم ہو جائے. اور جو سائیکو تھراپی ہے اس کا اپنی جگہ پہ کافی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بیماری سٹارٹ ہوتی ہے پیرنٹس دیکھتے ہیں بچے کو عادت پڑ گئی ہے تو وہ
زیادہ تر اسے کیا کرتے ہیں کہ ڈانٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بار بار ہاتھ کیوں دھو رہے ہو، آدھے گھنٹے سے ہاتھ کیوں دھو رہے ہو، یا اس پہ تھوڑی سختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی بات سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس کو بس ایسی عادت پڑ گئی ہے. یا کچھ لوگ تو اتنے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے کہ کہیں مجھے جرمس نہ لگ جائیں. آج کل کی سچویشن میں تو اٹس اوکے، لیکن روٹین میں اگر بات کی جائے کہ یہ عادت اگر کسی میں ہے تو اس لیول پہ اس ٹائم پہ کیا اس کو زبردستی سے روک دیا جائے تو وہ رک جاتا ہے، یا اس کو فوراً ڈاکٹر کے پاس لانا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ مسئلہ گھر کے اندر ہوتا ہے جو والدین کی طرف سے بچوں کی طرف ہے. سائیکیٹری کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 70% آف illnesses رائز بفور دی ایج آف 14. اور اسی کے دو فیز آتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ 8 to 12 years کے درمیان میں، اور سیکنڈ ہوتا ہے لیٹ ٹینز ٹو ارلی 20s کے اندر. اب جو یہاں پہ مسئلہ ہی وہاں پہ شروع ہوتا ہے کہ جب بچوں کے اوپر ایک اسٹریس اس لیول کا ہے اور اتنے معاملات ان کی اگر ان کو اور اسی طریقے سے جو ہے غصے سے اور ان کو سختی سے روکا جائے گا تو وہ ان کی ایکسیپٹینس تو نہیں آئے گی، بلکہ اس چیز کو بگاڑے گی، کیونکہ ان کی فرسٹریشن تو بگڑے گی، بالکل ان کی بیماری تو بگڑے گی. یہ اس چیز کو کم تو نہیں کرے گا بلکہ اور بڑھا سکتے ہیں. اسی کے اندر میں نے بتایا کہ جب ایک بندہ بولتا ہے کہ مجھے مسئلہ ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کرتی ہے، آپ کچھ کر سکو نہ کر سکو، اس کی بیماری کو، اس کی جو مسئلہ ہے اس کو ایکسیپٹ تو کریں. بالکل بالکل. سائیکیٹری کے اندر اگر آپ ایکسیپٹنس لے آئیں تو اسی کے علاوہ ہم لوگ اگر ڈپریشن کی بات کریں تو آدھی ڈپریشن تو اسی طرح ختم ہو جائے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ بات کرنے والا ہو، ان کی بات، ان کے مسائل کو ایکسیپٹ کرنے ہم لوگ، لیکن وہ کلوز ریگولر اگر ان کی وینٹیلیشن ہو رہی ہے تو مسائل کم ہو رہے ہیں. اسی طرح جب بھی کوئی سائیکیٹرک النس ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اگر نہیں آ رہی ہے تو کسی سے پوچھ نہیں سمجھ ہے. صحیح. سختی کرنا وہ اس کو ہمیشہ بگاڑے گی، نہ کہ اس کو کم کرے گی. کوشش کر سکتی ہیں بات کر کے ان کو بتانا کہ یار یہ مناسب نہیں لگ رہا یہ، لیکن جہاں پہ آپ کو نظر آئے کہ وہ بار بار ایک چیز ہو رہی ہے تو لازمی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. ایک بات وہ ہو رہی ہے جو پہلے نہیں تھی تو لازمی کوئی نئی چیز آ گئی ہوگی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسسمنٹ کروا لی جائے، اس میں بہتری ہوتی ہے. جب ایک آدمی کی اپنی فیلڈ نہ ہو تو وہ دوسری فیلڈ میں چلا جائے اور اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا جس بھی کیس کی طرف، تو کام تو اوپر نیچے ہو جائے گا. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں کا علاج ڈائٹ بھی ہوتی ہے. سم ٹائمز جو مینٹل النس ہوتی ہے، اس طرح کا ہمارے دل میں کوئی ڈر بیٹھ جاتا ہے، وہم وغیرہ، اس میں ہم زیادہ تر ڈائٹ کے حوالے سے بات نہیں کرتے. اس طرح کی بیماریوں میں ڈائٹ کتنا اہم رول پلے کرتی ہے، اور اگر یہ بیماری ہو، ٹریٹمنٹ چل رہا ہو، تو کیسی ڈائٹ جو ہے وہ لینی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سائیکیٹری کے اندر ایک چیز بہت ضروری ہے کہ ہر النس کافی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایک النس دوسری النس سے ڈفرینٹ ہے. ہر انڈیویژل جس کے اندر ایک النس آئی ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ. اب ڈائٹ آپ کی بہتر تو یہی ہے کہ جتنا سادہ ہو، جتنی اچھی ہو، جنک فوڈ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انگزائٹیز جو آپ کی پروڈیوس ہوتی ہیں وہ اگر آپ جنک فوڈ کھاتے ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو وہ آپ کی ری انفورس کرے گی ان سمپٹمس کو، آپ کی ان سوچوں کو، آپ کی ان وہم کو وہ زیادہ بڑھائے گی. کیونکہ انسان کی باڈی ایک فزیکل بھی ہوگا، سائیکولوجیکل تو ہے ہی ہے، ساتھ میں فزیکلی بھی ہوگا، تو اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. بالکل. اسی طرح اگر ایک بندہ ویٹ گین ہوگا، تھوڑا سا وہ چلے گا، اس کا سانس پھولے گا تو اس کے ذہن میں وہم آئے گا مجھے دل کا دورہ پڑ. عام طور پہ اس طرح بھی ہوتے ہیں. وہ انگزائٹیز کو اور انکریز کرے گی، نہ کہ کم کرے گی. تو اس کے اندر بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ جتنا اچھا ہو، جتنا اچھا کھائیں، جتنا فریش کھائیں وہ بہتر. صحیح. اگر ہم بات کریں ٹینڈنٹس کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ مذاق بہت اڑایا جاتا ہے. ٹین ایج میں ہم بہت انسینسٹیو ہوتے ہیں کچھ چیزوں کو لے کے، کچھ تو بڑی ایج میں بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی میں یہ بیماری ہے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں وہ تو آدھے گھنٹے تک ابھی ادھر ہی رہے گا نا، وہ یہی کام کرتا رہے گا، یا اس کے سامنے ایسی بات کرنا. ایٹ دا اینڈ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی. آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، اپنے ان پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، اس میں سوسائٹی کتنا رول پلے کرتی ہے اس کو ایگریویٹ کرنے میں اور اس کو ختم کرنے میں، اور لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو سائیکیٹری کی ٹریٹمنٹ ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہم لوگ ہوتے ہیں. بایو تو ہمارا ایک، ہم لوگ خود کوشش کرتے ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہمارے پاس سوشل ایلیمنٹ تو نام کا بھی نہیں، باقی تو ہے یا ہے نہیں ہے،
لیکن سوشل ایلیمنٹ تو ہمارا بالکل ہی نہیں ہے, سوشل سپورٹ بالکل بھی نہیں. صحیح. اب کنڈیشن خالی یہ کہ لوگ جو کرتے ہیں بس ان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے وہ اس بیماری میں آ جائے, کیونکہ جس کیفیت جس حالت سے ایک مریض گزر رہا ہے وہ جتنی ڈسٹریسنگ ہے, وہ جتنی تنگ کرنے والی ہے, وہ یعنی کہ بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی کو وہ نہ آئے. صحیح. جتنا اگر دیکھیں اگر ہم لوگ کسی کے اوپر ہنستے ہیں تو ہو سکتا ہے کل کو ہم لوگ کسی بیماری کے اندر, بالکل. کیونکہ انسان تو ہم ہیں ہی, اور انسان کے اندر یہ کسی بھی چیز کے آنے کی ٹینڈنسی ہو سکتی ہے, کچھ بھی. بالکل بالکل. جو عوام سے گزارش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ایسی نظر آئے جو کہ عام سے ہٹ کر ہو تو اس پر انگلی اٹھانے سے بہتر ہے کہ اس کا یعنی کہ اس کا سپورٹ جتنا ہو سکے اس کی ایکسیپٹنس میں آئے اور اس کا سپورٹ بن کے آپ ایک بہتر راستہ کرتے ہیں. اور آپ کی سپورٹ سے بے شک آپ کو نظر آئے نہ آئے لیکن اس مریض کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بالکل بالکل. وہ آپ اس مریض کے لیے بہت صحیح. اور اگر مریض کے حوالے سے بات کی جائے ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جن کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, پریشان ہیں, کب ٹھیک ہوں گے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے تو یہی ہوگا کہ انیشیلی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے. دوسری بات یہی ہے کہ بیماری انسان جب تک زندہ ہے انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے تکالیف مسائل تو آئیں گے. بالکل. اور یہ انسان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے میرے نزدیک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے, اور آزمائش کے اندر صبر کرنے ساتھ میں علاج کرانا. جہاں تک علاج کی بات ہے ایک ڈاکٹر ریگولر کروائیں اور جتنا ٹائم تک وہ آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ نفسیات کی بیماریوں میں خاص طور پہ علاج تھوڑا سلو چلتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو فرق آتا ہے. ایٹ ٹائمس آپ کو ایک دوائی سے آرام نہیں آتا تو ہمیں وقت کے ایک ٹائم پیریڈ ہے 4 سے 6 ہفتے ہم لوگ ایک ڈرگ کا ٹرائل دیتے ہیں منیمم, اس کی پھر ڈوز آگمنٹ کر کے پھر اس کے ساتھ اور میڈیکیشن اگر ضرورت پڑتی ہے ایڈ کرنی پڑتی ہے تو اٹ از اے ٹائم کنزیوم. تو آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنے سائیکیٹرسٹ کے ساتھ تھوڑا سا چلیں تاکہ آپ لوگ بہتر زندگی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر عمر آپ کے قیمتی وقت کا. تھینک یو سو مچ جی. پروگرام آپ سن رہے تھے صحت کی بات ویرک کے ساتھ FM 100 ایبٹرآباد اسٹیشن سے. مجھے کہتے ہیں ماہنور. آج ہم نے بات کی OCD کے حوالے سے. ہمیں ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ نے بتایا کہ سائن اینڈ سمٹمس کیا ہے, ٹریٹمنٹ کیا ہے. ایک انفارمیٹیو سا سیشن رہا ان کے ساتھ, خاص طور پہ نہ صرف OCD کے پیشنٹس کے لیے بلکہ اٹینڈنٹس کے لیے بھی, ہم عام لوگوں کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, کہ کس طرح آپ نے اس طرح کے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. بیکاز ہمیں بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تاکہ ایک پرامن سوسائٹی بنے, ایک دوسرے کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں. جب بھی کوئی بھی کسی بھی پریشانی کا شکار ہے اس کو سپورٹ کریں. سوشل سپورٹ کی ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے, ہمیں بھی بہت ضرورت ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر عمر مرتضیٰ شیخ موجود تھے جو کہ ایکٹنگ ڈسٹرکٹ سائیکیٹرسٹ ہیں, کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل مانسہرہ میں. پروگرام آپ سن رہے تھے FM 100 ایبٹرآباد اسٹیشن سے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دس از یور ہوسٹ ماہنور سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.